अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उरा नादील इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। निदा फाजली ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मुल्क के सियासी मौसम को अंगड़ाई लेते देर नहीं लगती। PDM हुकूमत जाने की तारीखें देती रही, कुछ नहीं हुआ। सेनेट इलेक्शन आया, कौमी असम्बली में अक्सरियत PTI की थी, लेकिन इस्लामाबाद की अहम सीट PP ले उड़ गई। फिर चेयरमैन सेनेट अक्सरियत अपोजिशन की थी, सीट PTI ले गई। सेनेट इलेक्शन से पहले PDM का तूफान सियासत हर चीज़ लपेटने की खबर देता था। इलेक्शन होते ही पहले इजलास हुआ, फिर ऐलान, और ये ऐलान पिछले ऐलानों से मुख्तलिफ था। पहले इस्तीफ़ों और मार्च की तारीख़ों का ऐलान किया जाता था और तारीख़ गुज़रने पर नई तारीख़ मिलती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मार्च की तारीख़ थी 26 मार्च, लेकिन 10 दिन कबल ही मार्च मुलतवी किया गया और नई तारीख़ भी नहीं दी गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी को याद आ गया कि नवाज़ शरीफ बाहर हैं, और शायद जल्दी याद आ गया। इतनी बेएतबारी कि इत्तेहाद इंतशार में बदल गया। जरदारी साहब के खिताब और मरियम बीबी के जवाब ने तहरीक में एक जमूद सा तारी कर दिया। ये सियासी मौसम की ताज़ा अंगड़ाई थी कि इमरान को निकालने वाले उस्मान तक भी न पहुंच पाए। कहाँ गई पंजाब की इन हाउस तब्दीली? इसी सियासत पर मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, हैं कवाकब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं दो का ये बाजीगर खुला। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। दोनों शख्सियात बड़ी हमाजहत हैं। पहली शख्सियत जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तजज़ियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। इसके अलावा सरपरस्त आला नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है। मेरे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत मेरे साथ जिनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और एक तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं, तजर्बे की ये तवारत कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत वक्त और तजज़िये का। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, माना साहब आपकी तरफ आता हूँ। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, उन्होंने लबकुशाई की है और अपोजिशन के हवाले से कहते हैं, तहरीकें ज़ाती मुफाद पर चलाई जाएँ तो अंजाम PDM वाला होता है। अपोजिशन को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। मुआशी हालात बेहतरी की जानब गामजन हैं, तवज्जो अवामी मसाइल पर देनी चाहिए। माना साहब, आपको लगता है कि वाकई ज़ाती मफाद पर ये PDM ने सारे का सारा जो सिलसिला किया, इतनी अच्छी खासी मशक दोहराई और वो यूँ कह लें कि हलचल रही सियासत में, और स्पेशली हुकूमत को गिराने के लिए बड़ी तारीखें मिली, बहुत कुछ कहा गया, बड़े मार्च भी हुए और बड़ा वो रैलीज़ निकाली गई, जलसे जुलूस हुए और बार बार तारीख भी बदली जाती थी, और अब तो तारीख भी नहीं दी गई और मार्च भी मुलतवी कर दिया क्या। तो कैसे देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म के इस बयान को कि अपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, अंजाम PDM वाला होता है, मफाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। इमरान खान का ये बयान बिल्कुल 100% सही कि जो भी तहरीक, जिस तरीके ये तमाम करप्शन क्लब के मेंबर इकट्ठे थे, हम पहले दिन से कहते थे कि इनकी टांगों में इतना दम नहीं है, क्योंकि इनका जो मकाम है वो जेलें था, लेकिन अदारों की नाअहली, नाकामी और बसीदा निज़ाम की वजह से ये सड़कों पर थे। और ये आए दिन हम ये लफ्ज़ कहते थे कि पीपल पार्टी सबसे पहली वो जमात है जो इस कश्ती से नीचे उतरेगी। वो पहले दिन से ही उतर चुकी थी। सही। सिर्फ वो इनके साथ इसलिए थी कि वो कुछ गेन कर पाए, और वो गेन नजर भी आ रहा है अवाम पाकिस्तान को कि जरदारी का जेल से बाहर घूमना, क्या ये अनरो नहीं, फरियाल टालपुर का बाहर रहना, ये क्या अवाम देख नहीं रही
یہ ساری بارگین جس طریقے سے وہ باہر ہیں، اور بہت سے جو ہے نا وہ کرپشن کلب کے ممبر جو سندھ میں لانچوں میں پیسے، پتہ نہیں تہ خانوں میں پیسے، وہ شرجیل میمن، ڈاکٹر آسم، پتہ نہیں کون کون سے. لیکن مولانا صاحب وزیر اعظم تو کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے، اگر یہی این آر او ہے تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ بات دیکھو، وزیر اعظم جو نظام ہے نیچے وہ دے رہا ہے. اچھا وزیر اعظم نہیں؟ وزیر اعظم کے واسطے میں ہوتے یہ باہر ہو نہیں تو ادارے وزیر اعظم کے بس میں نہیں. کون سا ادارہ؟ عدالتیں ذات ہے، الیکشن کمیشن ذات ہے، نیب ذات ہے. ذات ہے تو چور ذات ہے نا. یہ تو پرائم منسٹر پہلے دن سے کہہ چکا ہے کہ اگر یہ نیب میرے متحد ہوتی، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو ہے یہ باہر پھرتے. یہ ساری آزادی ہے چوروں کو، اسی لیے تو آزادی بھی لی ہوئی ہے. چور کس لیے آزاد ہیں؟ کیونکہ ادارے آزاد ہیں. لیکن پیپل پارٹی کا یہ واضح تھا، اور اس میں بڑی کوئی اہم جو ہے وہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں چور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے. نہیں تو اگر میں جملے کا استعمال اگر دیکھیں جس طرح آپ دونوں چور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں، اداروں کی وجہ سے یہ لوگ باہر ہیں، تو اسی لیے آزاد ہے نا. نہیں تو وزیر اعظم جو کہتے ہیں بار بار این آر او نہیں کہہ ملے ہی گا، سکتا ہے نا. نہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ قوم کو بہلانا ہے کیا؟ اس میں بھی کوئی بہلانا جھوٹا نہیں، انداز ہے کیا ہے؟ آخر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قوم کو تیار کر رہا ہے. کب تک؟ یہ بسیدہ نظام جو ہے پہلی تقریر سے لے کے اب تک وہ این آر او نہیں دے رہے. تو کہاں سے دے رہا ہے؟ میں وہی تو جاننا چاہتا میں ہوں کہہ رہا ہوں کہ جس کو آپ این آر او کہتے ہیں وہ کیسے؟ این آر او تو ملا ہوا ہے نا. نہیں تو وزیر اعظم بار بار کیوں کہہ دیتے کس لیے باہر ہے؟ ہیں؟ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ مریم باہر گھوم رہی ہے، کس لیے گھوم رہی ہے؟ نہیں عمران خان بار بار کیوں کہہ دیتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا؟ جو اس کے واسع میں ہے نا وہ نہیں دے گا. وہ بھی اس کے واسع میں ہے نا کہ وہ اس کو مریم کو باہر نہیں جانے دے گا. نہیں جانے دے رہا. نہیں تو بہت سا پریشر ہے. نہیں تو یہ باقی بس میں نہیں ہے. جیسے سندھیوں کی بات ابھی کرتے عدالت ہیں بھیج یا آپ دیتی ہے، بات عدالت کرتے آرڈر ہیں. کر دیتی تو کیا کرے؟ میں آرڈر نہیں مانتا ہوں. مجھے بتائیں نا کیا کرے. نہیں تو پھر عوام کو ایسے ہی وہ جو بولا جاتا ہے اس میں کوئی دم نہیں باہر ہو ہے. جاتی ہے تو کیا کہے گا میں جیل میں رکھوں گا؟ نہیں جو کہتے ہیں عوام کو پھر وہ عوام بہلانے کے دیکھ رہی ہے برابر کہ اس بسیدہ نظام میں اتنا دم نہیں ہے. نہیں تو حکومت نہیں بدلے گی نظام کو. نظام بدلنے کے کون بدلے گا؟ نہیں کیوں نہیں؟ حکومت نہیں دو بدلے گی. تہائی اکثریت ہوتی نا اس کے پاس. میں دیکھتا یہ مسٹنڈے کیسے باہر پھرتے ہیں، اچھا کیسے باہر جاتے ہیں. نہیں یہ تو ابھی تک بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں ابھی تک دیکھو نا، کہتے ہیں ابھی این آر او نہیں دوں گا. حکومت کے اوپر جو توقعات ہے عوام کی، ابھی سینٹ میں جس طریقے سے ان کو تھوڑی، یہ ابھی پیپل پارٹی ہے نا، ابھی پیپل پارٹی کا پہلے دن سے سب کو پتا تھا کہ یہ بارگین کرے گی. کیونکہ اگر یہ استعفیٰ دیتی ہے تو لوٹ مار سندھ والی کون کرے گا؟ میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. ذرا پوچھ لیتے ہیں عدنان عادل صاحب سے. عدنان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں تحریکیں ذاتی مفاد پر چلائی جائیں تو انجام پی ڈی ایم والا ہوتا ہے، اپوزیشن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے کہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں یا سوچتے ہیں؟ بالکل وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، اب اللہ کرے وہ ایسے ہی کریں. پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب دوں جو آپ مانڈلا صاحب سے پوچھ رہے تھے. دیکھیں این آر او کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم متفق ہو جائیں اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کہ وہ موجودہ نیب کا قانون یا تو ختم کر دیں یا اس میں بہت زیادہ ترامیم کر دیں تاکہ اپوزیشن لیڈرز کے کیسز ختم ہو جائیں. اس کا نام ہے این آر او. تو اس پہ تو وہ راضی نہیں ہوئے. انہوں نے نیب کے قانون میں وہ جو 30-35 شقوں میں ترامیم چاہتی تھی اپوزیشن وہ نہیں کی. لیکن یہ کہ اس سے زیادہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کو مجبور کریں کہ ضمانت نہ لو، یا کوئی اگر ان کو ہیلپ کرتے ہیں ڈاکٹرز ان کی غلط رپورٹ بنا کے ان کو ضمانت دلوا دیتے ہیں، باہر جانے کا بہانہ بنا دیتے ہیں، تو اس پہ تو ان کا اختیار نہیں ہے. لیکن ان کا یہ اختیار تو ہے کہ وہ قانون ہی ختم کر دیں. وہ انہوں نے نہیں کیا اور ان پہ بہت دباؤ بھی ہے. پی ڈی ایم کو کہاں دیکھ رہے ہیں جی؟ جی اب دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے حال پہ چھوڑ دو، تو اس میں یہ ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں دونوں، یہ 30-35 سال میں 10-10 سال وفاقی حکومت کر چکی ہیں. پیپلز پارٹی نے 88 سے 90 تک، پھر 93 سے 96 تک، پھر 2008 سے 13 تک حکومت کی. اسی طرح نون لیگ نے 90 سے 93 تک، 97 سے 99 تک، اور پھر 2013 سے 18 تک. تو یہ 10-10 سال دونوں پارٹیاں لگا چکی ہیں. ان کا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے. انہوں نے کوئی ایسا بڑا ریلیف عوام کو نہیں دیا کہ عوام ان کی خاطر جو ہیں سڑکوں پر آئیں. صرف ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کیسز سے ان کی جان چھٹ جائے، اور یہی وہ بات ہے جس کو یہ ڈھک چھپا کر ایک کہتے ہیں کہ جناب ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں. نظام نہیں بدلنا چاہتے، یہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں.
تو اب عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ لانگ مارچ کریں گے، ایک سیاسی میلہ ہوگا، میلے ٹھیلے کے لوگ شوقین ہیں، وہ لوگ چلیں گے بسوں میں بھر کے، ویگنوں میں لاد کر لوگوں کو لایا جائے گا اسلام آباد، 25-30 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تقریریں ہوں گی زبردست، اس میں بیان بازی ہوگی۔ نہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کسی وقت ہو سکتا ہے، رمضان کے بعد پھر یہ ایگری کر جائیں، کیونکہ ان کے مفاد میں ہے کہ اتحاد قائم رہے، لولا لنگڑا ہی صحیح لیکن اتحاد رہے۔ نہیں تو پیپلز پارٹی پھر بھی ساتھ دے گی؟ پیپلز پارٹی مائنس ریزگنیشن، یعنی وہ استعفے نہیں دینا چاہتی، باقی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو اب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لانگ مارچ کر لیں، لانگ مارچ کے لیے تو وہ تیار ہیں، لیکن وہ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی سندھ کی جو بادشاہت ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا وہاں پہ تو ناظم جیسے انہوں نے تو واضح بول دیا ہے اور یہی بات بولی ہے کہ استعفے نہیں دینے، لیکن انہوں نے ایک شرط ساتھ میں یہ بھی رکھ دی کہ اگر نواز شریف یہاں پہ آتے ہیں تو پھر جو مرضی کر لیتے ہیں۔ اب وہ کس سینس میں جاتی ہے یہ بات؟ وہ تو یہ ہے کہ 9 من تیل نہ ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ نواز شریف آئیں گے، نہ یہ نوبت آئے گی۔ وہ تو شرط ہی ایسی انہوں نے رکھ دی ہے، انہیں پتہ ہے نواز شریف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، حیات محل ہو چکے ہیں، کئی کیسز ہیں، وہ جیل میں زندگی گزارنا نہیں چاہتے، جب جیل میں جاتے ہیں بہت ڈیپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اس قسم کی توقع کرتے ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کبھی بھی واپس آئیں گے۔ ہاں اگر ان کے موافق کوئی جج آ جائیں اور جو ان کے پرانی سزائیں معاف کر دیں، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ کوئی آئین میں ترمیم ہو کہ ان کی سزا معاف ہو جائے، پھر وہ واپس آئیں گے۔ صحیح، چلیں میں آگے بڑھتا ہوں ذرا مانڈا صاحب کی طرف۔ مانڈا صاحب، سینٹ انتخاب پر وزیر اعظم کو تحفظات ہیں اور انہی تحفظات کی بنا پر انہوں نے خطوط لکھے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے، کہتے ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کرانے میں ناکام رہا، یہ خط کا متن ہے، اور پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی کوئی ایسی ہی صورتحال ہے؟ وزیر اعظم کو اگر تحفظات ہیں، اور لیٹر وہ لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور چیف الیکشن کمشنر تو انہی کے لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھو جی، بہت اہم بات جس کی بہت اشد ضرورت پاکستان میں، کہ الیکشن شفاف ہی سے اچھے لوگ جو ہے وہ حکمرانی کے لیے آئیں گے، لیکن جب سے پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ اس الیکشن کمیشن نے جو قائم ہے، جو بھی اس کا نظام ہے، اس نے پرووائڈ کیسے لوگ کیے ہیں، چور، ڈاکو، قاتل، سارا گند اٹھا کے جو ہے نا اسمبلی میں بھجواتے ہیں۔ جب یہ 62-63 کے تحت وہ کرتے ہیں، سکوٹنی کرتے ہیں، تو سکوٹنی میں آنکھیں بند ہوتی ہیں نا کی۔ یہ الیکشن تو بہت گندہ مرحلہ ہے نا۔ اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کراچی میں، حیدرآباد میں، جو الطاف ادھر بیٹھا باہر، اس کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ بندے جاتے تھے ٹھپے، لاکھوں کی تعداد سے ووٹ ہو جاتے تھے، یہی نظام تھا نا۔ ابھی کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ جو بلاول ادھر سے بول رہا ہے کہ جناب پورا ملک الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کس لیے کھڑا ہے؟ کہ وہ ان کا سوٹ کرتا ہے۔ یہ کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ تو کیا پی ٹی آئی یا وزیر اعظم اس لیے خط لکھ رہے ہیں کہ انہیں سوٹ نہیں کرتا؟ نہیں، سوٹ وہ چاہتے ہیں فیئر نظام ہو، نہیں، وہ تاکہ انسان کے بچے جو ہے وہ الیکٹ کمیشن کے تحت وہ آئے ہیں، اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ انہی کی ریکمنڈیشن ہے۔ بالکل، یہ تو پوری دنیا نے دیکھا نہیں تو کیا انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوا تو لیٹر لکھا ہے؟ خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، انہوں نے بالکل کلیئر لکھا ہے، پوری دنیا چیخ اٹھی، پورا ملک، کہ پیسہ چل رہا ہے۔ اور گیلانی، اس کا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا حیدر علی گیلانی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، ناصر شاہ کی ہوئی، پیسے کا لین دین ہوا، تو آنکھیں بند۔ ویڈیو تو ڈسکا کی بھی وائرل ہوئی، وہاں پہ بھی انتظامیہ نے بہت کچھ کیا، تو وہ تو حکومت کے اندر آتے ہیں، یہاں بھی کر لیتے، حکومت کے اندر آتے ہیں۔ اصل معاملہ تو وہی پریزائڈنگ آفیسرز کا ہے، حکومت کے اندر آتا ہے وہ سارا معاملہ۔ یہاں کیوں نہیں کیا؟ حکومت وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں ڈسکا میں۔ یہ نظام ہے نا، یہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی یہی بات ہے، حکومت نظام بھی نہیں بدل سکتی، حکومت اداروں سے بھی متفق نہیں، حکومت لیٹر بھی لکھے گی، تو حکومت ہے کس لیے؟ ابھی دیکھو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف اشارہ کیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ کا پہلے بھی استعمال ہوا، کیا ویلا ہو رہا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ وہ مشینیں خراب ہو گئیں؟ کون سی مشین؟ پچھلی بار الیکشن میں، جس کی وجہ سے پھر بھی کوئی دھاندلی کا خراب ہوئی، تو کانسیپٹ ڈالا۔ خراب کرنے والوں کو سزا ملی؟ کون؟ وہ جس ملک میں جزا سزا ہی نہیں ہے، روز خراب کر دو۔ نہیں تو وہ کون بدلے گا؟ جب مجھے بتاؤ نہیں، یہاں 14 قتل ثانیہ بادل دن دیہڑے، وہ قتل باہر ہے تو ثانیہ سائیوال نہیں ہے؟ سائیوال وہ تو والے اسی حکومت میں ہے جس نے کرپشن ختم کرنی تھی، معاملات بہتر کرنی تھی۔ کرنا۔ بات ہی نہیں یار،
بات سزا تو اس نے دینی عدالت نے، ادارو نے ان کو پکڑنا ہے، آپ حکومت کے اوپر لے آتے ہو. نہیں تو حکومت کا کیا کام، مجھے یہ بتا دیں چلے. حکومت کے واسطے میں ابھی یہی ہے، جیسے لیٹر لکھا ہے نا الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائے تاکہ فیئر اینڈ فری شفاف الیکشن جو ہے نا وہ صحیح ہو سکیں اور پوری دنیا اس کے اوپر یقین کرے، ملک میں یقین. میں عدنان صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں. عدنان صاحب، وزیر اعظم نے خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو اور پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے لیے وہ لکھا گیا، اور ساتھ میں اس کا متن ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کرانے میں ناکام رہا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس خط کو جو وزیر اعظم لکھ رہے ہیں، اور وہی وزیر اعظم جن کی حکومت میں ڈسکا کا الیکشن بھی ہوتا ہے اور سینٹ کے الیکشن، لازم بات ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین انہی کے بنے ہیں سینٹ میں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ خط کا متن؟ دیکھیں، جو نون لیگ ہے اس نے تو مخالفت کر دی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی. وہ کہتے ہیں کہ ووٹ اٹھا کے لے جائے گا تو ہم پھر وہ کہاں سے لائیں گے. حالانکہ وہ تو یہ ہے کہ وہاں دوبارہ الیکشن ہو سکتا ہے اس حلقے میں، اس پولنگ اسٹیشن میں. بہرحال سوٹ کسی کو بھی نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے 1990 میں بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی ہوئی تھی، جس سے 2/3 اکثریت مل گئی تھی نواز شریف کو. پھر 1996 کے الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے سجاد علی شاہ نے بے نظیر کی حکومت کے ڈسمسل کو جائز قرار دے دیا تھا، تو سارا پیپلز پارٹی کا ووٹر باہر ہی نہیں نکلا تھا. تو یہ تو جب جس کے فائدے میں دھاندلی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے جی الیکشن بہت اچھے ہوئے، اور جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے بہت خراب ہوئے. یہاں پہ آپ دنیا کا کوئی بھی نظام لے آئیں، لوگ اس کو متنازع بنا دیں گے، کیونکہ یہاں کا کلچر بہت گلا سڑا ہوا ہے. یہ تو نیچے سے کلچر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن اچھا ہے اگر اصلاحات کے لیے یہ بیٹھ جائیں، کچھ اپنی آپس میں مشاورت کر لیں، لیکن اتفاق رائے مشکل ہی ہو سکے گا. کہ تو شروع سے ہی نہیں، مجھے تو یہ جاننا ہے عدنان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت، حالیہ حکومت جس کا سلوگن ہی کرپشن کے حوالے سے تھا اور شفاف الیکشن اور صاف چلی یہ تحریک تھی، تحریک انصاف، ان کے دور حکومت میں اگر ڈسکا کے الیکشن میں یہ صورتحال ہوتی ہے، پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو جاتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، فائرنگ کے ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، تو یہ ذمہ دار کون ٹھہرے گا اس کا؟ تحریک انصاف ٹھہرے گی، اور کون ٹھہرے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم چاہیے تھا ڈسکا میں انہوں نے زیادتی کی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور الیکشن کمیشن نے بہت پھرتیاں دکھائیں، بڑا اچھا کیا، لیکن جب علی حیدر گیلانی کی ویڈیو آئی تو وہ گونگے ہو کے بیٹھ گئے. تو الیکشن کمیشن اتنی پھرتیاں اس وقت بھی تو دکھاتا ہے نا. لیکن اس میں بھی تو کہا گیا کہ کوئی ایسا میٹیریل نہیں ملا جس میں چوری، پیسوں کی بات ہو رہی ہو، لین دین کی بات ہو رہی ہو. لیکن ڈسکا میں ایسا ملا تھا؟ ڈسکا میں تو فائرنگ ہے واضح طور پہ، اور 2 افراد جو مارے گئے. وہ جو فائرنگ ہے وہ ایک طرف سے تو نہیں ہوئی ہے وہ، اور پھر اتنے ہی پولنگ اسٹیشنوں پہ دوبارہ پولنگ کا حکم دیتے ہیں نا. پورے حلقے میں کیوں دے دیا؟ 360 پولنگ اسٹیشن تھے، اگر 20-25 متاثر تھے تو ان پہ دوبارہ پولنگ کرا لیتے. اگر ایک بڑا سادہ سے لفظوں میں اگر ایک سوال رکھوں آپ کے سامنے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک بھی پریزائڈنگ آفیسر اٹھایا جاتا ہے تو پھر بھی یہی صورتحال ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ساروں کا دے دیا گیا تو ساروں کے اٹھائے جاتے اس لیے دیتے وہ؟ بات یہ ہے کہ جو ڈسکا میں پولنگ اسٹیشن پہ RO تھا، ریٹرننگ افسر تھا، اس نے تو ریکمنڈیشن یہ دی تھی. اٹھانے کی بات سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس نے یہ دی غائب ہو جانا، غائب ہو گئے تھے وہ، کہ یہ 16 پولنگ اسٹیشنوں پہ دوبارہ پولنگ کرا دی جائے. لیکن الیکشن کمیشن تو بہت آگے چلا گیا، اس نے تو 360-64 کے اوپر حکم دے دیا. جب ریٹرننگ افسر کہہ رہا ہے کہ 16 پہ کرائی جائے تو الیکشن کمیشن کیسے 360-65 کا؟ عدنان صاحب، میں آپ کے سامنے اگلی ہیڈ لائن، بات اور بھی ہے کہ کچھ اس میں الیکشن کمیشن کے ممبرز ایسے ہیں جو واضح طور پہ نون لیگ سے سیاسی وابستگی رکھتے ہیں. افتخار علی کی جسٹس کی جو موومنٹ تھی اس میں ایکٹیو تھے، اور ان کا تقرر جو ہے وہ نون لیگ نے کیا تھا. ان سے سیاسی طور پر غیر جانبدار فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی. صحیح، لیکن وہ انتظامیہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا، وہ باقاعدہ ان پہ وہ شکیں لاگو کر دی گئی ہیں قانون کے، وہ کہیں پہ بھی آگے آنے والے وقتوں میں الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے، فرائض سر انجام نہیں دیں گے. لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. شاذ خاقان عباسی نے کل کہا ہے، کہتے ہیں وزیر اعظم خطوط لکھنے کی بجائے سینٹ اور ڈسکا میں دھاندلی کی تحقیقات کرائیں. نظام کی تبدیلی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. PDM کو چھوڑیں، اپنی کارکردگی بتائیں. کتنا اتفاق کرتے ہیں خاقان عباسی سے؟ یہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں. وہ بھی سلیکٹیو بات کر رہے ہیں نا. اپنے اس کو بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کیسے سینیٹر بنوایا، جبکہ وہاں سے خاتون امیدوار تحریک انصاف کی جیت گئی. بالکل.
تو انہوں نے تو جو بڑے پیمانے پہ ہارس ٹریڈنگ کی، خرید و فروخت کی، باعث شرم بات ہے یہ ان کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے۔ یوسف رضا گیلانی تو سینیٹر بن ہی نہیں سکتے تھے جب تک بڑے پیمانے پہ دولت کا استعمال نہ کیا جاتا اور لوگوں کو نہ خریدا جاتا۔ سینٹ کا چیئرمین بننا تو بات کی بات ہے۔ اگر وہی اصول ادھر لاگو کر لیا جائے کہ انٹینشن واضح ہو جاتی ہے ٹک مارک سے، تو پھر تو یوسف رضا گیلانی کے جو 7 ووٹ متنازع ہیں اور وہ 5 سے جیتے ہیں تو وہ تو سینیٹر بھی نہیں رہیں گے، چیئرمین بننا تو دور کی بات ہے۔ لیکن عدنان صاحب وہ تو جس کو کہتے ہیں نا کھلم کھلا، انہوں نے تو واضح یہ بولا تھا، شاید اسی لیے مخالفت بھی کی تھی، لیکن پی ٹی آئی جو اسی ڈگر پہ تھی کہ جو مرضی ہو جائے، کوئی ایسی کرپشن نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، تو ان کے تو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے۔ جی، بھیڑیوں کا مقابلہ بھیڑیوں سے کیا جاتا ہے، بکریوں اور بھیڑوں سے نہیں کیا جاتا۔ صحیح، چلیں اوکے، میں اسی حوالے سے ذرا پوچھ لیتا ہوں مانڈا صاحب سے۔ مانڈا صاحب، خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسکا کے الیکشن کی اور سینٹ کے الیکشن کی تحقیقات کرائیں وزیر اعظم، بجائے اس کے کہ وہ خطوط لکھیں۔ دیکھیں رانا صاحب، سب سے اہم بات جو ہے نا یہ ڈسکا الیکشن کی، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ نا پورے حلقے کے الیکشن کو کل عدم قرار دینے والا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ملک کے اوپر بہت خطرناک ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ آئندہ جہاں بھی کوئی الیکشن ہوگا، مثال دیتے ہیں جی 2 4 10 جو وہ پریزائڈنگ افسر ہیں جو ادھر کراتے ہیں الیکشن، وہ اگر اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں، یا 10 20 پولنگ عام پولنگوں کے اوپر یہ لڑائی بالکل الیکشن ہے اور جو وہ علاقے کی سیاست ہوتی ہے اس معمول ہے، بالکل فائرنگ ہر 2 4 10 حلقوں میں فائرنگ معمول ہے۔ تو اگر یہی مثال کو وہاں لوگ ڈیمانڈ کریں گے تو کیا پورے پاکستان کے جو الیکشن کے رزلٹ ہیں ان کو کل عدم قرار دیے نہیں؟ مانڈا صاحب، کہاں ایک الیکشن، اگر ایک حکومت ایک نہیں کروا پائی نا تو پھر تو واقعی جواز بنتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، لیکن ایک تو کروایا جاتا ہے۔ ایسی مثال نہیں ہے، وہاں صرف جتنے بھی پولنگ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں یا وہاں جن کا رزلٹ روکا جاتا ہے ان کے اوپر دوبارہ جو ہے نا پولنگ ہوتی ہے، ان کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے۔ کبھی پورا حلقہ جو ہے نا اس کو کل عدم نہیں قرار دیا گیا، کوئی طریقہ ایسی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اثرات انتہائی سنگین ہوں گے آئندہ۔ اور دوسری بات جہاں تک یہ مانڈا صاحب سوال تو یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر غائب تو ہوئے ہو گئے نا، تو یہ تو دارو کا کام ہے، ان کو سزا دو، اور 15 16 جو پولنگ میں وہاں الیکشن کراؤ۔ سزا دینی نہیں ہے، بیانات کے اوپر زور ہے، الیکشن کا عدم کرانے کے اوپر۔ اگر یہ 16 یا 15 جتنے بھی ہیں ان کو اگر سزا دی جاتی تو آئندہ تو سارے سدھر جاتے نا، بیانات کے ساتھ عوام سدھرتی ہے، جزا اور سزا کے ساتھ سدھرتی ہے۔ مجھے تو صرف ایک بات سے غرض ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر 1 2 ہوتا تب بھی گزارا ہو سکتا تھا، اور اگر سارے ہوتے تو تب انکوائری بنتی تھی یا تب سارا یہ ہوتے رہے، یعنی وہ ایک بھی کیوں ہوا؟ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیسے گیا، وقت تک ہوتے رہے، یہ ہو کیسے گیا؟ نہیں، الیکشن کمیشن پاورفل ہے نا، آزاد ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آزاد ہونے کے ناطے جو فیصلہ سنایا گیا ہے، پاور ہے نا، عدالتوں کے پاس پاور ہے، ریکمینڈ کرے، سزائیں دو ان کو۔ 1 گھنٹے کی بات ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کس نے اٹھایا، کون لے کے گیا، کدھر گیا آپ رہے ہیں۔ نہیں، مجھے تو یہ جاننا ہے کہ خاقان عباسی صاحب کو نہیں نظر آ رہا کہ تحقیقات ہوئی ہیں؟ عباسی کو تو پتہ ہے، وہ تو پارٹ اینڈ پارشل ہے اس نظام کے۔ نہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، انہوں نے واضح فیصلہ دے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں ان لوگوں کو سزا ملے۔ نہیں ہوئی ہے، یعنی اگر الیکشن کمیشن جو بھی کر رہا ہے، جس طرح انہیں معطل کیا گیا ان افسران کو، ان کی ڈیوٹیاں معطل سزا ہے، معطل سزا ہے، تو باقی یہاں نظام ہی یہ ہے کہ جب فلانا ایس ایچ او معطل، ڈی ایس پی معطل، ایس پی معطل، یہ کیا سزا ہے؟ سزا ہے جن کو فارغ کرو نوکری سے، ان کو جیلوں میں بند کرو، یہ معطلی 2 مہینے کے بعد پھر بار۔ چلیں مجھے یہ بتا وہ کیا کس نے کرنا؟ ادارے کریں گے نا، ادارے بیانات دے سکتے ہیں، حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، امن و امان یا وہ انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، پنجاب حکومت، کسی کا عمل دخل نہیں ہے، اور صرف ایک الیکشن تھا۔ الیکشن کمیشن آزاد ہے، اس کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ بالکل ناکام رہے، یہ سینٹ کے الیکشن میں پوری دنیا نے دیکھا۔ انہوں نے تو فیصلہ ہی سنایا نا، معمولات تو انتظامیہ نے دیکھنے میں کہتا ہوں سزائیں دو یار، اچھا سزائیں نہیں دینی تو باتیں کرتے اور بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن پر تنقید ناقابل قبول، آئینی ادارے نے دھاندلی میں شراکت داری سے انکار کیا تو اس پر لفظی حملے شروع ہو گئے۔ بالکل صحیح ہے، میں نے کہا نہیں کہ یہ قطعی طور کے اوپر یہ جتنے جو کرپشن کلب کے ممبر ہیں یہ پرانے بسیدہ نظام کی وجہ سے قائم ہیں۔
اگر یہ نظام میں بہتری آ جاتی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف یہ نظام چلا جاتا ہے، سکوٹری صحیح ہوتی ہے، تو یہ دوبارہ چور کیا حکمرانی کے لیے آئیں گے؟ نہیں، وہ ایسے الیکشن نظام کو کمیشن پر کبھی جو ٹچ سے مت نہیں تنقید ہونے کی دیں جا گے۔ رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تنقید نہیں بنتی، کیوں کی گئی ہے؟ کیوں؟ وزیر اعظم بھی خود تو بھی بولے بالکل ہیں نہیں نا۔ بنتی، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ بھائی پیسوں کا لین دین کرو، خریداری کرو، جس کے لیے میں کوئی 4 سال پہلے سے جو ہے نا بڑا زور سے کہتا ہوں کہ یہ سینٹ کو ٹھیکے پہ دو اور اس کی جو ہے نا افیشلی کو بڈنگ کراؤ، ارب ہار پیاز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے خزانے میں آئے، ملک ویسے مقروض ہے، اور یہ غریبوں کے اوپر جو ہے نا وہ پیسہ لگاؤ۔ میں تو کہتا ہوں اگر نہیں روکنا تو پھر یہی حال کر دو، بیٹنگ کراؤ۔ میں عدنان صاحب سے پوچھتا ہوں، عدنان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ بلاول بھٹو بھی یہی کہتے ہیں کہ تنقید ناقابل قبول ہے الیکشن کمیشن پر، اور آئینی ادارے نے دھاندلی میں شراکت داری سے انکار کیا تو اس پر لفظی حملے شروع ہو گئے، اور وہ کہیں نہ کہیں حکومت پر ہی تنقید کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر ان کو بھی 2018 کے الیکشن پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے اس اصول کے تحت؟ تو نہیں تو یہ سارے کے سارے ذمہ دار کیوں نہیں کسی کو ٹھہراتے؟ کون ذمہ داری لے گا؟ سارے ذمہ دار ہیں، سارے جس کا ذمہ دار۔ داؤ لگتا لگا لیتا ہے۔ صحیح۔ اور وہی وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے مشینوں کی، وہ نون لیگ مخالفت کر دیتی ہے۔ اگر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چوری کرنے کا نیا ذریعہ ہے یہ، انہیں کوئی اٹھا کر لے گیا تو کون ڈھونڈتا رہے گا؟ نہیں تو وہ جہاں پہ مشین اٹھا کے لے جائیں وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرا دیں۔ نہیں تو مجھے تو یہ جاننا ہے عدنان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو سکتے ہیں، مشینیں اٹھائی جائیں گی، یہ سب کچھ ہوتا ہی رہے گا، تو حکومتیں پھر کیا کر رہی ہیں یا کیا کریں گی؟ یہ سب ہوتا رہے گا، ہمارا کلچر ہی بہت گل سڑ چکا ہے، ہم بہت گھٹیا لوگ ہو چکے ہیں بحیثیت قوم۔ نہیں کوئی تبدیلی کی آس امید؟ کوئی امید نہیں۔ وجہ؟ اس لیے کہ ہم اخلاقی طور پر بہت پستی کا شکار ہو چکے۔ صحیح، تو کہیں نہ کہیں تو پھر قصوروار عوام بھی ہوں گے آپ کی نظر میں؟ 100%۔ 100%؟ 100%۔ انتظامیہ، حکومت، یہ سارے کے سارے سلسلے آپ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں؟ یہ ہمیں میں سے تو ہے نا، یہ 30 لاکھ سرکاری ملازمین آسمان سے نازل تو نہیں ہوئے نا، عوام کے اندر سے ہی آئے ہیں۔ 30 لاکھ سرکاری ملازم ہیں، 25 لاکھ پینشنرز ہیں، یہ 55 لاکھ جو لوگ ہیں یہ عوام کے اندر سے ہی ہے نا، کوئی آسمان سے تو نہیں آئے ہیں۔ کی کوئی آس نظر نہیں آتی تو پھر تبدیلی کے نام پہ نعرے جو ہیں وہ آپ کا مطلب ہے کہ بالکل دھوکہ ہیں؟ بالکل دھوکہ کہہ لیں، کچھ لوگوں کی خواہش ہے، کچھ لوگ سنسیئر ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ سنسیئر نہیں ہیں۔ صحیح، چلیں فضل الرحمان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پی ڈی ایم جماعتوں کی اکثریت استعفیٰ پالیسی پر متفق ہیں، استعفے آخری آپشن ہے نہ ایڈم اب۔ اجلاس کی کہانی سامنے آنے کو بدنیتی قرار دے رہے ہیں فضل الرحمان، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے ہی کل بولے ہیں راجہ پرویز اشرف، کہتے ہیں استعفے پہلا دوسرا نہیں آخری آپشن ہے، پنجاب میں عدم اعتماد لائیں، دیگر آپشنز اپنائیں، اسمبلی سے ہم کیوں باہر جائیں۔ اب یہ اچھی خاصی تکرار شروع ہو گئی ہے 3 بڑی جماعتوں میں، اور مولانا کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو شروع سے معلوم ہے، 6 مہینے سے پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، پہلے دن سے یہ موقف ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، اور 12 اجلاس ہو چکے ہیں اب تک پی ڈی ایم کے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ استعفے نہیں ہم دیں گے، کیونکہ وہ سندھ کی بادشاہت کیوں چھوڑیں، سینکڑوں ارب روپے ان کے ڈسپوزل پر ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، تو کون اپنی بادشاہت چھوڑتا ہے؟ اگر نئے الیکشن ہو بھی جائیں تو پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے تو کچھ نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ سندھ کی حکومت ہی ملے گی نا، تو وہ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے، تو وہ اس کے لیے کیوں دوبارہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں؟ اور الیکشن لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ سمجھ آتی ہے کہاں ہے وہ؟ مولانا صاحب کو بہت کچھ مل گیا ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا، اس میں فنڈنگ اکٹھی کی۔ مولانا صاحب جو بالکل نکڑ لگ گئے تھے، رکن اسمبلی بھی منتخب نہیں ہو سکے، اس وقت وہ سینٹر سٹیج پر ہیں، پرومیننٹ ہیں، پورے یعنی اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کو کیا چاہیے؟ روزانہ ٹیلی ویژن پر ان کو کوریج ملتی ہے، یہی وہ چاہتے ہیں۔ صحیح، یعنی کچھ نہ کچھ انہوں نے پایا ہے پی ڈی ایم کی تحریک سے؟ کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ اچھا خاصا پایا ہے۔ چلیں میں مارلا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، مارلا صاحب فضل الرحمان صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے جی، وہ کہتے ہیں، فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپشن ہے استعفوں کا، اور یہ آخری آپشن ہے نہ ایٹم بم، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آخری آپشن ہی ہیں۔ اس کے باوجود یہ اختلاف بھی برقرار ہے، پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ، مولانا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا جس طرح کہہ رہے ہیں نا عدنان صاحب کہ اس نے بول کچھ حاصل کر لیا، اس کو یہی کچھ ملنا تھا، جن کی وہ امامت کرا رہے ہیں نا، ان کے وتیرے وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو دھوکہ، آج پہلی دفعہ دھوکہ تھوڑا ہوا ہے،
کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آصف زرداری نے تقریر کی، وہ ایک دفعہ تقریر کر کے نا پورے ہل شریف کے دور میں کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ اینٹوں کا بٹھا آج تک نہیں ملا، اور باہر جا کے بیٹھ گیا تھا. پھر جب تک ہل شریف رہے تو وہ واپس نہیں آیا. وہ بعد میں پتہ نہیں کس طریقے سے وہ راستہ بنا تو واپس آیا. تو میرا ہے آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا. تو اس تقریر کے اوپر نواز شریف پرائم منسٹر تھا، اس نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، لیکن جو ہی ادھر تقریر ہوئی نا اینٹوں کی اینٹیں، تو اس نے بولا جی میں تو دعوت پہ نہیں جاتا ہوں. تو یہ آج سے ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کر رہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب میمو گیٹ کا کیس تو یہی نواز شریف ان کے خلاف وہ کالا کارڈ شرٹ پہن کے جناب سپریم کورٹ میں، تو پھر یہ سب نے کسر کسی نے نہیں چھوڑی. لیکن اس کے بعد جب پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو یہی پیپل پارٹی تھی نا جنہوں نے پہلا نوٹیفیکیشن یہ نکالا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے اندر کر دی جائے. یہ سب نے اپنے حربے استعمال کیے ہیں. پھر ان کی مخالفت میں یہی دوسرے آتے ہیں. پھر کیری لوگر بل کے اوپر یہ سارے حالات ایک دوسرے کو جب بھی دیکھتے ہیں نا یہ اچھا جو ہے وہ کر دیتے ہیں، کبھی برا بنا لیتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن یہ سارے مفاداتیوں کا ٹولہ ہے، یہ نظریاتیوں کا ٹولہ نہیں ہے. جو بھی مفاداتی ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا مفادات کرتے ہیں. فضل الرحمان اور نواز شریف کی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، بڑے وہ اظہار افسوس بھی ہے، افسوسناک قرار دیا انہوں نے زرداری صاحب کے بیان کو، اور ساتھ میں بغیر پیپلز پارٹی کے دھرنے کی تیاری کا کہا گیا ہے. فضل الرحمان تو وہ پیٹ رہا ہے کہ میرے غفور حیدری کو ووٹ جو ہے نا وہ کیوں نہیں پڑے، دوسرے کو چرنجا پڑ گئے. نہیں یہ رابطہ نواز شریف سے اگر کیا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی واقعی کوئی تحریک؟ بات یہ ہے کہ ان جو ابھی رہ گئی ہیں نا پیچھے، پیپل پارٹی نکل گئی، 10 جماعتیں تھی، پہلے ایک نکل گئی تھی 11 میں سے، ابھی رہ گئی پیچھے 9 ٹوٹل ملا کے نا 5 جماعتیں ہیں جن کی پارلیمنٹ میں جو ہے نمائندگی ہے، جن میں 83 ووٹ تو نون لیگ کے ہیں، 14 فضل الرحمان کے ہیں، وہ جو ہے بی این پی مینگل کے ہیں 4، باقی جو ہے وہ 2 ایک پارٹی کی. 4 جماعتیں تو ایسی ہیں وہ نرانی جرانی منانی جن کا نام تھا ہی نہیں ہے. ماننا تھا جب اتحادی ہوتی ہیں تو ایک آدھ 4 جماعتیں ہی مل کے بنتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے. میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ رابطہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر رابطہ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نواز شریف اور اس کا فضل الرحمان، اس نے کہہ دیا نا کہ بھائی واپس آؤ. فضل الرحمان بھی کہہ رہا واپس آؤ، کہ نہ وہ واپس آئے گا نہ یہاں کے بنے گی. فضل الرحمان تو اس نے ابھی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے اس تمام گند کو، یہ فضل الرحمان کے اوپر بہت سے مقدمات ایسے حساب کتاب لے، یہ نیب جو ہے نوٹس کر کے کیا گھبراہٹ کیا ہے بھائی پکڑو ان کو بند کرو. یہ بڑے بڑے نوٹس ہے. مریم کو سال کے بعد نیب کو یاد آ رہا ہے کہ اس کو بلانا ہے. آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ، جذبات نہیں، ملک لوٹا ہے انہوں نے، تباہ کر دیا ملک. 3 سال سے یہی حکومت ہے، حالیہ حکومت جس کا سلوگن ہے کڑا احتساب، وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں تو وہ جاننا چاہتا ہوں. حکومت میں بتا رہا ہوں، میں حکومت کوئی بھی ہو، عوام پاکستان کی ڈیمانڈ اداروں سے ہونی چاہیے، عدلیہ سے، حکومت سے نہیں جس کو ووٹ دیے گئے ہیں، جنہیں نمائندہ بنایا گیا ہے. دیکھو حکومت نے این آر او نہیں دیا، حکومت نے اگر دیا جو کہہ رہے ہیں. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہا ہے این آر او ہے کیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ والے نہیں پکڑے. یہ نظام انہوں نے بنایا ہے، اس کا نام ہی این آر او ہے. چلے میں عدنان صاحب کی طرف چاہتا ہوں. انہوں نے واقعی این آر او کا جو مطلب سمجھایا تھا اس حوالے سے تو کہیں نہ کہیں وہ قابل قبول ہے. لیکن کیسے دیکھ رہے ہیں عدنان صاحب فضل الرحمان اور نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، جس میں زرداری صاحب نے بیان کو زرداری صاحب کے بیان کو افسوسناک قرار دیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے بغیر دھرنے کی تیاری شروع کر دی جائے گی؟ ہاں دھرنا کر لیں تو کیا ہوگا، ایک سیاسی میلہ ہوگا، 10-15 روز بعد ختم ہو جائے گا. اگر حکومت اچھی طرح ہینڈل کر لے تو گولی نہ چلے، کوئی بندہ نہ مرے، تشدد نہ ہو، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے، تقریریں کریں گے، بہت زیادہ میڈیا پہ کوریج ملے گی. مجھے تو یہ جاننا ہے کہ وہ زرداری صاحب کا بیان افسوسناک کیوں ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ پریکٹیکل آدمی ہیں، وہ اپنی سندھ کی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے اور وہ سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ 2023 میں وقت پہ جب الیکشن ہوگا اس سے سسٹم مضبوط ہوگا اور ریاستی اداروں کی مداخلت کم ہوگی. جو وقت کے اوپر الیکشن ہوتے جائیں گے جمہوری سسٹم جو ہے وہ نواز شریف کو بلانے کا کہہ دیا، اس لیے زیادہ افسوس تو نہیں؟ بالکل یہ بھی ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 90 کی سیاست کو دفن کر دیا تھا نواز شریف، جو کہ غلط بات ہے. وہ میمو گیٹ جب ہوا تھا کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے آصف زرداری کی حکومت میں، تو دفن تو نہیں کیا تھا. تو نواز شریف جو ہیں وہ موقع پرست آدمی ہے، جب مشکل وقت آتا ہے پاؤں میں گر جاتے ہیں، جب مشکل وقت نکل آتا ہے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. نہیں تو زرداری صاحب نے بھی یہی نہیں کیا، سینٹ الیکشن کے بعد وہ واضح طور پہ پیچھے ہٹ گئے. موقع نہیں، وہ تو 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. یہ کیوں بار بار کہتے ہیں ان سے کہ استعفے دو، جب وہ انہیں
اجلاسوں میں بار بار کہہ چکے ہیں ہم استعفے نہیں دینا چاہتے، باقی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ نہیں، وہ تو کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کے کہنے پہ تو ہم سینٹ میں آئے، الیکشن لڑے، انہی کے کہنے پہ ضمنی الیکشن کی جانب گئے، یعنی نون لیگ والے کہتے ہیں یا تو اس کا فائدہ بھی تو نون لیگ کو ہوا نا، پھر ان کے 5 سینیٹر بن گئے۔ اگر فرض کیجئے یہ استعفے دے دیتے ہیں تو جو قانونی طور پہ تو حکومت نہیں گرتی نا۔ اچھا، دباؤ تو آئے گا۔ شیخ صاحب کا بیان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پہلے ہی بتایا تھا مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوگا، اسد زرداری سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، نواز شریف کی واپسی پر 24 گھنٹے میں انتظامات مکمل کر لیں گے۔ عدنان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب کا بیان؟ بس وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہلہ شیری دے رہے ہیں فضل الرحمان کو اور ان کو چڑھا رہے ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ باقی عمران جب نواز شریف آئیں گے تو انہیں ریسٹ کر لیا جائے گا، پھر وہ جیل میں کوٹ لکھپت جیل میں چلے جائیں گے، پھر ان کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ان کی طبیعت خراب ہوگی، پھر سروسز ہاسپٹل میں بیڈ لگ جائے گا VIP، تو پھر وہی میلہ شروع ہو جائے گی آپ کی نظر میں؟ نہیں، اگر وہ آئیں گے نہیں، اگر وہ آئیں گے۔ مارلا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب کا بیان؟ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پہلے سے کہتے ہیں ہماری طرح صاف بات ہے کہ انہوں نے نہ آنا ہے، نہ انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، جیلوں سے باہر نکل رہے ہیں تو بلا کے فائدہ بھی کیا؟ جو جیلوں میں ادھر بند ہیں ان کی زبانتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھو نا یہ اب ادھر دیکھو سندھ میں سارے، ادھر یہ فضل الرحمان باہر پھر رہا ہے، یہ سب کے اوپر مقدمات ہیں نا۔ جب آپ نے جیلوں میں رکھ ہی نہیں سکتے، آپ کی جیلوں کی سلاخیں بڑے مگر بچوں کی گردنوں کو جو ہے نا وہ رسا نہیں ڈال سکتی، تو مجھے بتائیں کہ غریبوں کے لیے سارے پھندے، یہ سارے قوانین، یہ ساری جیلیں، یہ چھترول اور یہ بڑے مگر بچوں کو پروٹوکول، تو یہ کیسے نظام چل پائے گا آگے؟ یہ نظام، یہ دورہ نظام جو ہے یہ ملک کو کھوکھلا کر گیا اور ملک اس نہج تک پہنچ گیا کہ ابھی مزید یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ چلے، کب تک چلے گا؟ 120 بلین ڈالر کا مقروض ہے ایکسٹرنل ملک اور 36 ٹریلین انٹرنل ڈیٹ کا مقروض۔ یہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، ان کی چونچو دیکھیں، چونچو کا جو مربع بنا ہوا ہے۔ صاحب آپ ناظرین کو ذرا مایوس نہیں کر دیتے تو کوئی امید تو نہیں، اس غریب کو سزا ملتی ہے، غریب کو سزا کس کو مل رہی ہے؟ نہیں تو وزیر اعظم کہتے ہیں معیشت کی طرف گامزن ہیں ہم، اچھی معیشت۔ کون سی معیشت؟ قرضہ لے رہے ہیں، بس قرضہ لے کے یہ تپلے بجاتے ہیں کہ IMF نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کر لیا ہے کہ تمہیں ہم قرضہ دیتے۔ وہ کون سی معیشت مجھے بتائیں نا؟ کہتے ہیں روزانہ قرضہ بڑھ رہا ہے، روزانہ سود بڑھ رہا ہے، مجھے یہ بڑھتا کیوں ہے؟ یقین کرے کو بندہ سمجھ نہ آنے کی کوشش کرتا ہے ان کو کہ یہ جتنا پیسہ ہمارے اوپر قرض بڑھتا ہے یہ بڑوں کے پروٹوکول کی وجہ سے، کیونکہ بڑے گھڑی کیوں کون سی بنے گے؟ راڈو کہاں سے؟ سن لو یہ سب بڑی خاص بات ہے، سن لینا۔ یہ گھڑی راڈو پہنے گے نا، باہر سے آئے گی، باہر پیسہ کہاں سے جائے گا؟ ڈالر سے۔ ڈالر ہم بناتے نہیں، ہم روپیہ بناتے ہیں۔ مالا صاحب آپ تو بڑے بڑے برانڈ ہیں، راڈو سے آگے کے برانڈ ہیں، میں چاہتا نہیں نام لینا۔ سن لیں، گاڑی باہر سے آتی ہے، پیسہ کہاں سے جاتا ہے؟ پاکستان سے۔ کس میں جائے گا؟ ڈالر میں۔ ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے۔ باہر سے جو پانی پینے والے منگواتے ہیں، باہر سے کھانے غذائیں، یہ بڑوں کے یہ جتنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ ان کی ساری مراد باہر سے آتی ہیں۔ یہاں تو باتھ روموں کی ٹوٹیاں جو ہے نا وہ بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پیسہ کس میں جاتا ہے؟ ڈالر میں۔ ڈالر پاکستان نہیں بناتا۔ پھر ان بڑوں کی عیاشی کے لیے، ان کی عیش و عشرت کے لیے جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ پیسہ جو ہے وہ ڈالروں میں جاتا ہے، ڈالر پھر ہم قرض لیتے ہیں ان بڑوں کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر نہ لیں، قرض نہ لیں، تو جو ریڈی لگا لیتے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، کہ جو ڈراتے ہیں وہ بلیک پتہ نہیں لسٹ میں چلا جانا ہے یا کس میں چلا جانا ہے۔ غریب جو مزدوری کر رہا ہے اس کی صحت کے اوپر کیا اثر ہے؟ اثر انہی کے اوپر پڑتا ہے جو امپورٹڈ مٹیریل جو ہے نا منگوا کے ملک کو مقروض کرتے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں۔ پیسہ ہمارے پاس ہے، آپ اپنی جو ہے نا مصنوعات کے اوپر زور دیں، غیر ضروری امپورٹ جتنی بند کریں۔ ہم اپنے دشمن ملک سے دیکھو نا، یہ خبریں سن رہے ہیں کہ بھارت سے جو ہے نا پتہ نہیں وہ کون سی منگوا رہے ہیں دوائی، یا بھارت جو ہے نا وہ ہمارے روزانہ فائرنگ کرتا ہے، اسی کو ہم پیسہ دیں گے اور وہ اس سے جو ہے نا وہ ہتھیار خریدے گا۔ یہ ہماری عقل ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھارت دوائی بناتا ہے، یہ ادھر کے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ کون پوچھے گا؟ مسالے دے رہے ہیں ماڑا صاحب، کون پوچھے بھائی؟ ڈالر تو ہمارے پاس نہیں ہے، انہیں کون پوچھے گا؟ اب ان کی تو کوئی ذمہ داری زنگ لگا ہوا نہیں۔ حکومت کے فیصلوں پہ بھی اب ادارے ہی پوچھیں گے۔ حکومت کیوں فیصلے ایسے کر رہی ہے؟ کیوں ایکسپورٹ کی جاتی چیزیں اب بعد میں امپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر عدالتیں ہماری صحیح سزا دیں لوگوں کو، مجرموں کو، نظام سیدھا ہو جائے۔
اگر نہیں دیں گے آپ کی تو اس طرح بات سے کریں۔ اتفاق نہیں کرتا، ادارے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل کر رہے لیکن ہیں۔ حکومت کے فیصلے بھی تو ہیں نا، آپ اسے کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ چلے چھوڑے، میں آگے چلتا ہوں، میرے پاس محدود وقت ہے۔ غریب افراد کو گھروں کی فراہمی کا منصوبہ مکمل، عمران خان آج فلیٹس کی چابیاں تقسیم کریں گے۔ شکر الحمدللہ جی، دیکھو اتنی افراتفری میں کمزور معیشت کے یہ پی ڈی ایم گند کچرا بیانات جلسے جلوس جاب الزام اس حکومت کے اوپر، لیکن یہ 11 سال سسپینڈ رہا ہے یہی منصوبہ پرانی حکومتوں میں، اس حکومت نے آ کے اس کو جو ہے نا پایا تکمیل تک پہنچایا۔ آج میرا وزیر اعظم پاکستان یہ غریب مزدور چھوٹے دیہڑی دار طبقہ جو ہے یہ ان کو چابیاں دیں گے۔ اس طریقے کے کام ابھی پرائم منسٹر کو کرنے پڑیں گے اور توجہ اسی طرف دیں، مہنگائی کی طرف بھی۔ ابھی جو پیکیج لایا کو 8 ارب کا رمضان شریف کے لیے، تو 3 سال عدد وقت دورانیوں نہیں، تو یہ گزر گیا، بات یہ پیکیج اب کیوں آ رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں آئے؟ حکومت تو لی تھی نا ان کے پاس، ہاں پہلے کیوں نہیں آئے؟ یہی بات جو ہے نا وہ ہم روز کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے نا یہ یوٹیلٹی سٹور، ابھی انہوں نے کوئی سسٹمائز اس طریقے کا کام کیا ہے کہ جو غریب ہے وہاں تک پہنچے۔ ہم نے دیکھا یوٹیلٹی سٹور کے اوپر بھی گاڑیاں بڑی بڑی لگی ہوتی ہیں، اور جن کو ضرورت ہے وہ بھی اس کا جو وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی۔ آپ کی آمد کا شکریہ اور عدنان صاحب آپ کی شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔